अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल शकील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। प्रोग्राम के अंदर आज जो टॉपिक डिस्कशन के अंडर डिस्कशन है, आपको बता दें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब की रिलीज है। छोड़ दिया गया है उन्हें पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले उन्हें नहीं किया जाएगा। कहां जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे या बॉर्डर पार चले जाएंगे, अभी इस हवाले से भी मामलात कुछ क्लियर नहीं हुए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब की रिहाई जो है माने क्या रखती है पाकिस्तान के लिए, माने क्या रखती है अमेरिकन के लिए जो दोहा के अंदर टॉक्स कर रहे थे और टॉक्स जो हैं एकदम खत्म हो गई। क्या अमेरिका जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहा है अपने लिए कि अपनी फोर्सेस वहां से निकाल ले? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब क्या रोल प्ले कर सकेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान के लिए यह क्या माने रखता है। हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब। अफरीदी साहब फाटा से ताल्लुक रखते हैं, इंडिपेंडेंट हैं और पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं फाटा के सेनेटर्स के। अजमल वजीर साहब उनके साथ हमारे साथ ताल्लुक रखते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। अयाज अकबर यूसुफजई साहब कंट्रोलर न्यूज हैं, एंकर पर्सन हैं खैबर न्यूज से, उनसे भी बातचीत करेंगे। आफरीदी साहब सबसे पहले ये बताइए, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब को छोड़ के पाकिस्तान ने जो टॉक्स का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है अमेरिकन के साथ, तालिबान के साथ और खुद अफगान गवर्नमेंट भी शामिल है, उसको तेज कर दिया है, उसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा दिया है, क्या है हमने? ऐसा है कि मुल्ला उमर के बाद ये सेकंड इन कमांड शख्सियत हैं। इनके छोड़ने का मेन मकसद ये है कि जो ये तासुर है कि बातचीत से इस मसलों को हल किया जाए, जंग से आज तक हल नहीं हुआ, तो ये एक मैसेज भी है और एक पैगाम भी है और शायद इनको यूज़ भी किया जाए आने वाले दिनों में इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा अपनी सोच यही है कि ये अच्छी एक शुरुआत है दोनों तरफ से कि एक रास्ता बनाया जाए, पहले ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे आगे बातचीत करना आसान हो। ये किस किस से बात करेंगे? मुल्ला बरादर साहब क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे ना, जैसे मैंने कहा था कि मुल्ला उमर के बाद ये सेकंड उनके कमांड के आदमी थे। ये एक खास एक टाइम है, अगर आपने देखा होगा कि शुरू में जब अमेरिका कहते थे कि यही मुल्ला उमर से ज़्यादा पावरफुल आदमी ये हैं, ये पहले ये कहा जाता था। तो आज अगर उनके छोड़ने का भी मकसद ये है, क्योंकि जंग 12 साल देख लिए, हालात देख लिए हमने, बातचीत ही इसका हल है। आज अमेरिका भी यही कह रहे हैं, हम तो शुरू से ही कह रहे थे, अब पहले दिन से ही कह रहे थे कि इसका हल बातचीत है, और आज सब उसी टेबल पे आ रहे हैं कि बातचीत से हल होना है। अजमल वजीर साहब, पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को छोड़ के किया क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि हम टॉक्स में हम ये नहीं कर सकते कि तालिबान को पकड़ के ला के टेबल के ऊपर बिठा दें आपके सामने और निगोशिएट करवा दें, हमारा इतना असर रसूख नहीं है। मुल्ला बरादर साहब को छोड़ने का मकसद क्या है? पाकिस्तान का स्टेक बढ़ गया है टॉक्स में अब? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इसके ज़रा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा कि मुल्ला ब्रदर्स के हवाले से इसकी जो रहाई है उसकी बुनियादी वजूहात क्या थे और इसके लिए कौन से पहले इनिशिएटिव लिए गए। अहमद करजई साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, पहले सरताज अजीज साहब यहाँ से गए, उसके बाद उनके साथ बातचीत की है लेकिन वो आने पे राज़ी नहीं थे, पाकिस्तान आने पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको याद हो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, फिर जो बान की मून साहब जो वो है जो यूनाइटेड नेशन वो सेक्रेटरी जनरल जॉन केरी भी दरमियान में आए थे। तो फिर उसके बाद एक माहौल पैदा हो गया जिसके ऊपर वो 5 घंटे के लिए पाकिस्तान आए थे, 5 से 6 घंटे के लिए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बातचीत जब की है तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ मेरे मालूमात के मुताबिक इस हुकूमत के सामने, मियां नवाज शरीफ साहब के सामने मुल्ला ब्रदर का वो रख दिया रिहाई के लिए। उस वक़्त उस पर फिर बातचीत हुई। उनका ये था, करजई साहब का मसला ये था, उनके छुड़ाने का मकसद ये था कि दोहा में जो टॉक हो रही थी बिटवीन तालिबान अमेरिकन, ये डायरेक्ट हो रही थी। इस पे करजई साहब को ये पसंद नहीं था। हालांकि वहां पे उस वक्त कहा गया कि जी यहाँ पे झंडा लगाया गया, वो तो खुद भी तालिबान कहते हैं कि हम डायरेक्ट टॉक्स करेंगे उनसे, लेकिन देखिए अफगानिस्तान में एक हाई पीस काउंसिल बना है जिसको बुरहानुद्दीन रब्बानी का जो फर्जन है वो उसको हेड कर रहे हैं। करजई साहब ये कह रहा था कि बातचीत में हम शामिल होंगे, हम स्टेक होल्डर है। मैं मतलब करजई साहब ये कहते थे, यानी अफगान गवर्नमेंट। इसलिए मुल्ला ब्रदर्स को रिहा किया गया है। उसमें रिहाई के लिए वहां पे करजई साहब
بات کی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بات چیت ہے اس میں ہمارے تھرو یہ انیشیٹو، اور آپ کو یاد ہو کہ پھر اس کے بعد دوحہ کا جو ٹاک تھی وہ بند بھی ہو گئی جب کرزئی نے اس پہ سٹینڈ لیا، وہ پھر اس کے بعد بند ہو گئی، اور پھر کرزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ دوحہ والا جو دفتر ہے یہ بھی بند ہوگا۔ وہ کہا، لیکن what does it mean ملا برادر صاحب کو چھوڑنے کا؟ یہ بیسیکلی افغانستان کا مسئلہ تھا، اس میں پاکستان کا اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا، انٹرسٹ نہیں تھا اس میں۔ کرزئی صاحب کو افغان حکومت پتہ جو ہے پاکستان کے پاس تھا، کمانڈر، ملٹری کمانڈر، اسٹریٹجسٹ طالبان کے، اس میں میں بات آتا ہوں، دیکھیں وہ تھا بھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملا عمر کے قریبی رشتہ دار ہے، یہ جو وہ اور بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے۔ اس میں پاکستان کے جو ابھی ہمارے جو طالبان کے ساتھ ٹاک ہوئے ہیں، ویسے اگر آپ دیکھیں تو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے جتنے بھی گروپس ہوں، ان کا وہ ملا عمر کو تو اپنا وہ قائد تو مانتے ہیں نا۔ اب اگر ملا عمر کا اتنا خاص آدمی رہا ہو کر افغانستان میں بھی ان کو بھی ہیلپ کرے گا کرزئی حکومت کو، اور یہاں پہ ہماری جو ٹاک ہے امریکنز کو ہیلپ کریں گے۔ دیکھیں جب پاکستان کی حکومت کو وہ ہیلپ کرے گا ٹاک میں، افغانستان کو ہیلپ کرے گا، تو پھر امریکن کی بات بھی وہ تو دیکھیں پھر سارے انٹر لنک ہے، پھر ساری بات چیت وہ ہوگی۔ لیکن میں اس میں یہ بتا دوں کہ اس کی جو رہائی ہے وہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت اس کی رہائی کے ایک بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے جو اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایاز اکبر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان نے کیا جیتا ہے ملا برادر صاحب کو ریلیز کر کے؟ امریکنز ایک طرف سے آپ کے خیال میں کہہ رہے تھے ملا برادر کی ریلیز وہ خود چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں، نہیں دیا، ریلیز کر دیا، کیسے آپریٹ کریں گے آپ کے خیال میں، کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان کو کیا ملا، پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹی ٹی پی کا اور ان کے ساتھ کوئی لنک بن نہیں رہا۔ بیسیکلی پاکستان نے سپورٹ کیا ہے افغان گورنمنٹ کو اور یو ایس گورنمنٹ کو کہ کسی طریقے سے ان کا یہ جو 2014 کا جو معاملہ ہے یہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، اور کرزئی صاحب کا انسسٹ کرنا بار بار، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو شاید کرزئی صاحب کے پاس یہ آخری آپشن تھا کہ کسی طریقے سے ملا برادر، کیونکہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ قریبی ساتھی رشتہ دار ہیں ملا عمر کے، اور سیکنڈ کمانڈ بیسیکلی مین آپریشن تو انہی کے پاس تھا جب یہ اس وقت بھی یس رہے، ہاں بالکل۔ تو لیکن تھوڑا سا اگر دیکھا جائے 2010 کے اریسٹ کرنے کے بعد 3 سال ان کا گیپ رہا، اس میں لیڈرشپ بھی کئی چینجز آئی، دیکھا جائے تو کچھ امپیکٹ پڑتے نظر نہیں آ رہا کہ شاید اس طریقے سے ملا برادر کی بات لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، اتنی فالوئنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بل پھر بھی وہ اگر ایک اینگل ہم رکھیں ملا عمر والا کہ شاید اس طریقے سے کہیں آ کے یہ بات چیت بنے، بٹ پاکستان کو اس میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان سپورٹ ضرور کر رہا ہے، دیکھیں افغانستان کو اور ملا برادر صاحب کو ہینڈ اوور نہیں کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کے، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ سرحد پار جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپریٹ کہاں سے کریں گے۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ابھی خبر ہی سنی ہے اس کی، وہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیں، جن سے ملنا چاہیں وہ ملے۔ جو رپورٹس آ رہی اس کے مطابق تو آبویسلی ان کو فری ہینڈ تو دیا گیا، لیکن وہ باہر جائیں گے، اس کے اوپر مانیٹرنگ سسٹم کیا ہوگا یہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے، اور آبویسلی بارڈر کے اس پار تو نہیں جانے دیں گے، یہ تو ویسی باتیں ہیں۔ اگر وہ ترکی کا رخ کرتے ہیں یا سعودیہ کا رخ کرتے ہیں تو وہ کس ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر ہوگا، آپ سمجھ رہے ہوں گے جو بات کر رہا ہوں۔ یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، آپ تینوں نے کہا کہ اچھا سٹیپ ہے، سٹیپ جو ٹاکس ہو رہی ہیں تقویت ملے گی ان ٹاکس کو ملا برادر صاحب کی وجہ سے۔ آپ یہ بھی ایگری کرتے ہیں، ابھی کہا ایاز صاحب نے کہ انٹرنل پاکستان کی جو سچویشن ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ فرق ضرور پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی یہ گروپس ہیں یہ سارے اینڈ میں ملا عمر کو وہ مانتے ہیں کہ وہی امیر المومنین ہے۔ تو جب ایک ان کا آرمی چیف اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہے، تو اس کے اثرات ضرور نیچے ٹکا آئیں گے اور ضرور ادھر تک پہنچیں گے۔ اور یہ ایک بات چیت کا سلسلہ جو ہے، جب آپ نے شروع کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کی حل ہی اس کا راستہ، تو یہ آپ شروعات ہے، پہلے آپ نے 7-8 آدمی کو چھوڑا، ابھی اس شخصیت کو چھوڑنے سے یہ ہے کہ جیسے میرے دوست نے کہا شاید وہ کہاں جائیں، ترکی جائیں، سعودی عرب جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ اسی راستے پہ
پاکستان اور افغانستان دونوں کا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. بات چیت کی ناظرین بات کی گئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ثابت ہوگا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں, طالبان کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اس میں بھی مدد ملے گی کیونکہ ملا عمر کو وہ فالو کرتے ہیں. افغانستان کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس کیا ہیں؟ حامد کارزائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں بارہا کہ یہ ہم لیڈ کریں گے یہ پروسیس. طالبان کہہ رہے ہیں آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز کر دیجئے اور ہم امریکن سے ڈائریکٹ بات کریں گے, آپ نکل جائیے بیچ میں سے. امریکنز بھی کچھ مانگ رہے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف ریسرچ سیکیورٹی اسٹڈی کے اور سینئر اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو امتیاز صاحب. امتیاز صاحب, گفتگو ہم ملا عبدالغنی برادر صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں. ان کے چھوڑے جانے سے کیا کس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی؟ افغانستان کی اپنی اندر ڈائنامکس اگر آپ دیکھیں تو گروپس ہیں. حامد کارزائی صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے یہ پروسیس. امریکنز اس سے بینیفٹ کر سکیں گے؟ ان کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی بنائے گی ملا برادر صاحب کی ریلیز؟ دیکھیے, عام طور پہ توقع یہ کی جا رہی تھی امریکیوں کی طرف سے اور افغان انتظامیہ کی طرف سے کہ ملا برادر کو اگر رہا کر دیا جائے تو اس سے مذاکراتی عمل میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. اسی لیے حامد کرزئی صاحب بار بار اس امر پہ اصرار کرتے رہے. اب اس میں بڑا مشکل ہے اس موقع پہ کہنا کہ تقریباً 3 سال تک ملک سے باہر رہنے اور پاکستان کی تحویل میں رہنے کے باعث آیا ملا برادر افغان طالبان کے مرکزی شورا کے اہم رکن کے طور پہ دوبارہ قبول کیے جاتے ہیں یا نہیں, اور یہ کہ ان میں اسی قدر ان کا اثر و نفوذ برقرار ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں جہاں بھی اس نوعیت کی انسرجنسی یا شورش چلتی ہے اس میں ہر روز ہر ہفتے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اور کوئی شخص اس میں سے اگر 3 سال کے لیے باہر نکل جائے تو اس کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے واپس آنا. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ایک طرف تو حامد کرزئی صاحب کو کیا یہ بات قبول ہے کہ اب ملا برادر کو ان کے حوالے کرنے کی بجائے کسی اور ملک کے حوالے کر دیا جائے, ترکی سعودی عرب میں انہیں قیام کا موقع فراہم کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ آیا طالبان کی مرکزی شورا ان کے اس کردار کو قبول کرتی ہے یا نہیں. ٹھیک. ایاز صاحب, یہ جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کی گئی ہے, ملا برادر کو چھوڑا گیا ہے, اس کا بیک ڈراپ تھوڑا سا کر دیجئے گا. کیسے فیسیلیٹیٹ ہوں گی ٹاکس؟ جی امتیاز صاحب. اچھا, میں نے سمجھا شاید ایاز صاحب. نہیں جی, امتیاز صاحب آپ سے جی, اگر آپ دوبارہ سوال کر دیجئے. جی میں پوچھ رہا ہوں کیسے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گی ملا برادر صاحب کی ریلیز سے بات چیت؟ امریکنز ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, طالبان ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, کارزائی صاحب ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. Would it be a 3-way process? دیکھیے, تو 3 اور 4-way process ہے. اس میں پاکستان, ملا برادر, ترکی, امریکہ اور افغان انتظامیہ کا اپنا اپنا کردار ہے. اب اس کے خد و خال کیا ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو ملا برادر کو افغان طالبان جو کہ ملا عمر کے زیر اثر ہیں ان کو متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ان کے اندر ان روڈز بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان سب کو مفاہمتی مذاکراتی عمل میں شامل کیا جا سکے. یا پھر اگر وہ غیر لچکدار رہیں تو اس صورت میں ملا برادر کو افغان طالبان کی مرکزی شورا اور ان کے ارد گرد جتنے بھی کمانڈر ہیں انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, انہیں کمزور کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر پرسن ہیں, اینالسٹ ہیں اور اس وقت چائنا میں موجود ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کو ہم نے تکلیف اس لیے دی کہ معاملہ کچھ بہت گمبھیر ہے اور اہم ہے, آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ملا برادر صاحب کی ریلیز جو ہے کیوں ہوئی ہے؟ امریکنز کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان سے نکلنے کے لیے؟ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سلیم صافی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، ہماری رابطہ منقطع ہو گیا ان سے، ابھی دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ اجمل وزیر صاحب یہ بتائیے کہ امریکنز بیک ڈراپ کے اندر موجود ہیں، دوحہ ٹاکس کے بھی آسپیشس رہی ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، وہ ونڈو کی اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں ٹاکس کر کے۔ جو اصل معاملات ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں افغان گورنمنٹ کے درمیان اور طالبان کے درمیان، کیا طالبان کو وہ رول دیا جائے گا جس کی وہ طالبان بات کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز ہوں گی؟ دیکھیے فیصل، بنیادی بات یہ ہے کہ اب کچھ دن، ایک ہفتہ پہلے ہم ایک ڈیلیگیشن تھا جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا تھا، میں اس میں ایز اے اسپیشل انوائٹی کابل گیا تھا، تو ہمارے وہاں پہ کافی کلوز ملاقاتیں ہوئی، کرزئی صاحب سے بھی ہماری ہوئی، عبداللہ سے بھی ہوئی، اور دوسرے جتنے بھی مجددی صاحب ہے سب سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے ایک چیز وہاں پہ دیکھی کابل میں، کہ وہاں پہ کابل کے چاہے اپوزیشن ہے، چاہے حکومت ہے، چاہے کرزئی صاحب تھے، ایک تو کرزئی صاحب بڑے مطمئن تھے اس ملا برادرز کی وجہ سے، مطلب وہ والی باتیں نہیں تھی جو پرانی باتیں ہوتی تھی، مطلب پاکستان کی حکومت سے بڑے مطمئن تھے۔ ایک وہاں پہ میں نے دیکھا، اجمل صاحب آئی ایم ریئلی ویری سوری، سلیم صافی صاحب سے رابطہ جڑ گیا، میں آپ کے پاس یہی سوال لے کے واپس آ رہا ہوں۔ سلیم صافی صاحب یہ بتائیے گا، ملا برادر کی جو رہائی ہے کیا معنی رکھتی ہے؟ امریکنز کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ملا برادر تھے، ملا محمد عمر کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ ابتدائی دن سے وہ ان کے ساتھ تھے، جو ہی انہوں نے قندھار سے جدوجہد شروع کی، بلکہ اس سے پہلے دونوں پڑے بھی ایک ساتھ تھے، اور آخری وقت تک وہ ان کے ساتھ رہے، اور جو پیک کا وقت تھا طالبان کا، اس وقت وہ ان کے آرمی چیف بھی رہے، اور پھر اپنی گرفتاری کے وقت تک ملا محمد عمر کے نمبر 2 سمجھے جاتے تھے، اور تھے بھی، ان کی یہ پوزیشن تھی بھی۔ اب پھر یہ تھا کہ حامد کرزئی صاحب زیادہ اس لیے ان پہ تکیہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک قبیلے کا اور علاقے کا بھی تعلق تھا، اور دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس وقت امریکن نے اور افغان حکومت نے ان سے روابط استوار کیے تھے، اور ان کے ذریعے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ تو حامد کرزئی صاحب اسی پس منظر میں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کو یہ توقع تھی کہ وہ اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس حد تک تو یہ بڑی سگنیفیکنس ہے کہ حامد کرزئی صاحب بھی اس سے خوش ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ایک گڈ ول کریٹ ہو گیا ہے۔ جی، لیکن یہ کہ ان کے رہا ہوتے ہی کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا یا مفاہمت ہو جائے گی، اس کا مجھے امکان اس لیے نظر نہیں آتا کہ طالبان کی طرف سے بھی جو ابھی تک موقف سامنے آ رہا ہے، یا جو ان کی شورا کے ڈیسیجنز ہیں، اور دوسری طرف افغان حکومت یا امریکن کے جو مطالبات ہیں، اس میں ابھی تک میٹنگ پوائنٹ کہیں قریب نظر نہیں آتا۔ ٹھیک، اچھا، اب یہی اگلا سوال ہے میرا کہ اگر ملا برادر صاحب ریلیز کر دیے گئے ہیں تو افغانستان کے اندر جو طالبان کی پوزیشن ہے، جو حامد کارزائی صاحب کی پوزیشن ہے، وہ ریکنسائل کیسے ہو سکے گی؟ وہ چینجز مانگ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو یہ تمام معاملات آپ کے خیال میں طے پا سکتے ہیں ملا برادر صاحب اگر ایفرٹ کریں تو؟ دیکھیے، ایک تو بہت بڑا پرابلم یہی ہے کہ ابھی تک افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے امریکہ، افغان حکومت اور پاکستان کی حکومت حقیقی معنوں میں ایک لائن پہ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک ایک دوسرے کے کنسرنز اور انٹرسٹ کو پوری طرح ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پچھلے 9-10 سالوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہی 3 ممالک اور ان کی انٹیلیجنس ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار بھی رہی۔ نہ کبھی امریکن نے پاکستان کے انٹرسٹ اور کنسرنز کو ایکوموڈیٹ کیا، اور نہ کبھی افغان حکومت نے، اور نہ کبھی پاکستان کا رول جو تھا وہ ان دونوں کے توقعات پہ پورا اتر سکا اور یا ان کے مطابق تھا۔ ابھی بھی ان کے درمیان بھی وہ مسئلہ برقرار ہے،
اور ملا برادر صاحب کا ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی قیادت سے کٹ آف رہے، اور پھر اس دوران جو زیادہ افغان طالبان کی صفوں میں اس وقت جن کی سے ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کو نظامی شورا کہتے ہیں اور جو فیلڈ میں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ملا برادر صاحب اس قدر جلدی جو ہے وہ کوئی بریک تھرو کر سکیں گے، یا پھر جو بود ہے افغان طالبان کے موقف میں اور خود افغان حکومت کے موقف میں یا امریکن کے موقف میں، وہ اس برج کو فوراً جو ہے اس کو برج کر سکیں گے، اس گیپ کو. جی بہت بہت شکریہ. سلیم صافی صاحب بات کر رہے تھے، سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ، اس وقت چائنا میں ہیں. وہاں سے آپ کی طرف آؤں گا. اجمل صاحب آپ بات کر رہے تھے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ورک ہے ملا برادر صاحب کی ریلیز کے حوالے سے یا ٹاکس کے حوالے سے، وہ کیا گیا تھا آپ کے خیال میں؟ کوئی بہت سارا کام کر لیا گیا ہے تاکہ ٹاکس جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں؟ اور یہ جو ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے ڈیٹینیز جو ہیں وہ ریلیز کیے طالبان کے، اب پھر ملا برادر صاحب کو ریلیز کر دیا، تو وہ اس پس منظر کا حصہ ہے؟ میرے خیال میں کہ پچھلے کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. جو میرا خیال ہے اس کے مطابق ملا برادر سے باقاعدہ لوگ ملے بھی ہیں رہائی سے پہلے. کافی 6-7 مہینے سال سے یہ سارا پروسیس چل رہا تھا، کوئی یہ ایک دن میں یہ سارا فیصلہ نہیں ہوا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت اس سے امپورٹنٹ آدمی جو ہے طالبان کے جس سے بات کی جا سکتی ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ اس کو یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ فوری طور پہ، وہ بھی سلیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹک ٹک کر کے سارے مسئلے حل ہو جائے، لیکن انیشیٹو جہاں تک ہے میرے خیال میں کہ وہ زبردست ہے. اور دوسری میں نے آپ کو کابل کی بات کی ہے کیونکہ ہم ابھی ہو کر آئے وہاں سے میں نے ایک چیز دیکھا کہ اپوزیشن، چاہے ان کے سینٹ، چاہے ان کے نیشنل اسمبلی جو ان کے اسمبلی ہے، چاہے کرزئی صاحب ہے، چاہے ان کے وزیر دفاع تھے، چاہے عبداللہ تھے، ایک چیز میں نے دیکھا کہ سب اس کنسنسس میں تھے کہ ٹاک ہونے چاہیے. اور ہماری بھی انہی دنوں میں، یعنی اس کے بعد بلکہ اس دوران ہماری اے پی سی بھی ہوئی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں افغان کے وہاں کی جو قیادت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں اگر امن ہوگا تو افغانستان میں ہوگا، اور اگر افغانستان میں ہوگا تو پاکستان میں ہوگا. تو ایک چیز مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں کی حکومت اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت اور یہاں پہ اپوزیشن تمام جماعتیں ہم ایک پیج پہ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ we are on same page but we are not reading same line. یہ پرابلم ہے ابھی، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہم سیم پیج پہ تو کم از کم آگئے کہ ٹاک ادھر بھی ہونے چاہیے، ٹاک ادھر بھی ہونے چاہیے. اب لائن کا پرابلم ہے، وہ جو ہم پڑھ رہے وہ نہیں پڑھ رہے، جو وہ پڑھ رہے وہ امریکن نہیں پڑھ رہے. موڈیلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہونی چاہیے، ہماری ٹرمز کیا ہیں، امریکنز کی ٹرمز کیا ہیں، افغانستان کی ٹرمز کیا ہیں، یہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا. کس قسم کی کنسیشنز جو ہیں وہ امریکنز کریٹ کریں گے، کس قسم کی آفر وہ طالبان کو دیں گے؟ آخر کار طالبان نے وہاں پہ حکومت کی ہے اور ان کی نظریں حکومت پر ہیں، اور کس قسم کی پالیسیز طالبان لے کر آئیں گے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ہمارے. خوش آمدید ناظرین. ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ملا برادر صاحب کا رہا کیا جانا پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے لیکن مشکلات ہوں گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پہ امتیاز گل صاحب، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے امریکہ کیا دینے کے لیے تیار ہوگا طالبان کو، اور کارزائی اس ساری سچویشن میں کہاں جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت صرف بات امریکہ کی کنسیشن دینے کی نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے کہ ان کی زیادہ تر افواج کو 2015 کے اگلے پہلے چند مہینوں میں افغانستان سے نکل جانا. اس طرح نیٹو کی بھی اکثر افواج نکل جائیں گی. ان کی تو خواہش ہے کہ جلد از جلد وہ اپنی افواج نکالیں، وہاں سے سامان نکالیں، کیونکہ ان کی داخلی اقتصادی صورتحال، مالی صورتحال اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ 66,000 فوجی ان کے مسلسل افغانستان میں تعینات رہیں. امریکہ کی بنیادی کوشش یہ ہے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ افغان حکومت، پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں اور طالبان کو کسی منیمم ایجنڈا یعنی کم از کم نکات پہ اکٹھا کر کے اور مفاہمتی اور امن عمل کی راہ ہموار کی جائے، ایسا نظام تشکیل دیا جائے جس کی مدد سے، ایسا عبوری نظام جس کی مدد سے افغانستان میں کسی مرحلے پہ قومی انتخابات کرائے جا سکیں، جس کے نتیجے میں جو بھی ووٹ لے لے وہ آ کے حکومت بنا لے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ایک روڈ میپ جسے کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، اور اب اس میں کس حد تک طالبان اپنے اس مطالبے سے ہٹیں گے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے آخری غیر ملکی فوجی کے نکلنے تک ان کی جنگ جاری رہے گی، یہ تو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ کوئی عمل درآمد ہو سکے گا۔ امریکہ نے بہرحال یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اتنی آسانی سے یہاں سے جائیں گے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ 10 12 15 ہزار یا 20 ہزار افواج ضرور رکھیں گے۔ البتہ طالبان کو شاید زیادہ پریگمیٹک ہو کے حقیقت پسندانہ انداز میں اس امر کا جائزہ لینا ہوگا کہ دوبارہ ان کے اقتدار میں براہ راست آنے کے امکانات وہ بالکل، میں یہ نہیں کہوں گا بالکل نہیں ہے، لیکن بہت کم ہیں، اس لیے کہ افغانستان کے اندر گزشتہ 10 برسوں کے دوران بہت سارے اور ایسی قوتیں ابھر کے سامنے آئی ہیں جو کہ افغانستان کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہیں گی، وہاں پہ بہتر نظام تعلیم دیکھنا چاہیں گی، خواتین کا اپنا کردار دیکھنا چاہیں گے پورے ملک کی معیشت میں۔ تو امریکہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وقت افغانوں کا مسئلہ ہے کہ آپس میں وہ کس حد تک مل بیٹھ کے ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس کی مدد سے افغانستان کو موجودہ سیاسی اور عسکری بحران سے نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں، افغان سٹیک ہولڈرز جو ہیں، انہیں مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی بہتر نظام کی۔ طالبان کا رول آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا پڑھا طالبان کے رول کے حوالے سے، کس قسم کا نظام ہوگا آپ کے خیال میں اگر طالبان کو سٹیک دے دیا جاتا ہے؟ حکومت تو وہ مانگ رہے ہیں، وہ تو کارزائی صاحب کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے جب طالبان نے رول کیا یہاں پر، ان کے رولز آپ سے چھپے تو ہے نہیں، وہ اس نظام کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جمہوری سسٹم ہونا چاہیے، ووٹ لوگ ڈالیں، اور وہ تو ایک اسلامی نظام کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اسلامی نظام جس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک جرگہ فیصلہ کرے، یا ایک جو بڑا ان کا امیر المومنین ہے جو فیصلہ وہ کرے، وہ اس کو فالو کرے، جبکہ جیسے جاز گل صاحب نے کہا اب وہاں کے لوگ یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے، دنیا آ کے وہاں پہ رہ کے چلی گئی ہے، دیکھ لی ہے دنیا انہوں نے۔ بالکل دیکھیں اب افغان قوم نے جا کے کہاں کہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں یو کے میں ان کو کتنی جو ہے تیزی کے ساتھ ان کو وہاں پر لوگوں نے بلایا بھی، انہوں نے دیکھا کینیڈا میں کتنے زیادہ لوگ، تو ان کے آپس میں آنا جانا اب لگا ہے ان کا، تو اب وہ اس چیز کے باتوں میں آنے والے ہے ہی نہیں۔ اب وہ یہ نظام یہی جو چل رہا ہے، جو کہ اس وقت کرزئی گورنمنٹ کے اندر جو کہ ان کی نظر میں بہتر سے بہتر ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کو لائف سٹائل مل رہا ہے، اب اس چیز میں تو وہ بالکل نہیں۔ آفریدی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس قسم کی پالیسیز ماضی کے اندر افغانستان کے اندر دیکھنے کے آئی ہیں، دنیا متحمل ہو سکتی ہے دوبارہ وہ پالیسیز کی؟ نیٹو افواج مل کر یہاں پر آئیں جب ایک حملہ ہوا، اور بیک ڈراپ کے اندر یہ بھی بات شامل تھی کہ طالبان کا جو رول ہے وہ کوئی اچھا رول نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اس کے بارے میں تو بات کی بات ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کچھ ہی 15-20 دن پہلے ایک طالبان اور لیڈر جو افغانستان کے تھے، انہوں نے بھی ٹی وی پہ آ کے یہی بات کی تھی کہ امریکہ کے ساتھ جلد سے جلد باتوں کا ہمارے شورا بھی وہ کرے کہ بات چیت شروع ہو جائے دوبارہ، اور افغانستان میں یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو۔ تو ابھی وہاں بھی لوگ تھک گئے ہیں، یہ جنگ سے 12 سال، اور ایک سوچ میں تبدیلی آئی، جیسے میرے دوست نے کہا ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ ابھی وہ افغانستان میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے امریکن ٹروپس نہیں جائیں گے، کچھ وہیں رہیں گے، تو یہ وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ ابھی ہر کوئی امن کی طرف سوچ رہا ہے۔ افغانستان میں اپوزیشن لیڈر یا گورنمنٹ میں یا پشتو سپیکنگ، وہاں دو قسم کے لوگ ہیں، جیسے میرے بھائی نے کہا، جو وہاں اپوزیشن ہے اس وقت سمجھے کہ وہ شمال کی طرف ہے، اور جو کرزئی صاحب ہے وہ سارے کندہار یہ علاقے میں پشتو سپیکنگ ہے۔ تو ابھی دونوں جتنے، اور ساتھ میں طالبان جب تیسرے سٹیک ہولڈر بھی یہی کہہ رہے کہ ہم بات چیت سے یہاں امن کے ساتھ آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں، تو اسی لیے یہ جو ایسے ملا برادران کو چھوڑا گیا ہے، تو یہ اسی کا شروعات ہیں۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کل یا پرسوں یہ بات چیت ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا، یہ ایک اچھی شروعات ہے، اور اس میں کافی تیاری کر کے اس کو چھوڑا گیا ہے۔ سیڈز موجود ہیں کانفلکٹ کے،
انہیرنٹ ہیں اس کے اندر. امریکن فورسز وہاں پہ رہیں گی, کارزائی صاحب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں, بلکہ حصہ چھوڑنے کے وہ تو کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے ہی نہیں. طالبان مانگ رہے ہیں, چینجز بھی مانگ رہے ہیں نظام کے اندر. یہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو جائے گی؟ فیصل دیکھیں, اس میں امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ جو نیٹو فورسز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, امریکن کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے, ہم نے جو وہاں پہ انٹریکشن ہماری ہوئی ہے, اور مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ایک تو امریکن فورسن 20 سے 25 ہزار ان کی باقاعدہ افغان گورنمنٹ اور امریکن کے درمیان باقاعدہ کوئی معاہدہ ہونے والا ہے, بات چیت چل رہی ہے. وہ کارزائی صاحب منحرف تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری شرطیں پہلے مانگیں پھر کریں گے. وہی اور اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2024 تک یہ جو 20-25 ہزار کے فوجی ہے یہ تو وہاں پہ امریکن کے رہیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپریل 2014 میں کرزئی صاحب کی ٹائم پورا ہو رہا ہے پریزیڈنٹ کی, وہاں پہ نیا الیکشن ہوں گے, اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے, افغان کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ وہ اب کرزئی صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب وہاں پہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت افغان کی وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ وہ صدارتی الیکشن کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ شروع ہے. کیونکہ ہم جب عبداللہ سے ملے تو 3 گھنٹے ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہے. پاکستان کے ہمارے جتنے بھی سیاسی جو ہمارے اس وقت سینیٹر صاحبان ہمارے ساتھ ہیں, تو 3 گھنٹے اس نے بات چیت کی. بلکہ ایک موقع پہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے, آپ لوگ کہتے ہو کہ میں پنچیر کا ہوں, یہ پشتون, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میرا والد کندہار کا ہے تو میری ماں پنچیر کی ہے تو میں میکسو. تو وہاں پہ اس وقت ان کی جو الیکشن, پریزیڈنشل الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, اس میں ان کی زیادہ انٹرسٹ اس میں بھی ہے. اور کرزئی صاحب کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کرزئی صاحب کا مجھے تو اس کے, کیونکہ کرزئی صاحب اس کے بعد الیکشن تو لڑ نہیں سکتے, خود لڑ نہیں سکتے, کوئی گروپ کا بندہ باہر چلے جائیں گے. نہیں, خود تو لڑ نہیں سکتے, کنسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے گروپ کا آ سکتا ہے, بٹ ایک سیکیورٹی بھی ہوگی نا جی جب باہر آ جائیں گے. اچھا, یہ تھوڑی سیکیورٹیز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اندر کیسے چینج آئے گی؟ پاکستان تحریک طالبان سے بات کی جائے گی, حقانی نیٹ ورک سے بات کی جائے گی, فوج سے بات کی جائے گی, کیا ہوگا ذرا تھوڑا سا بتائیے تو صحیح. آپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی چینج آ جائے گا. فیصل, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہاں پہ تھوڑا سا یہ اس کو کلیئر کرنا ہوگا کہ وزیرستان میں یہ جو طالبان میں, اس میں 2-3 گروپ ہے جو مین گروپ ہیں. باقاعدہ تو پھر ایک گروپ میں TTP کے اندر بھی بڑے گروپ ہے, لیکن تو 79 گروپس کی بات کرتے ہیں. وہ تو TTP کے اندر ہے نا. ایک گروپ وہ ہے جو ساؤتھ وزیرستان میں, میرا تعلق شو کہ وزیرستان سے, میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ وزیرستان میں جو وزیر احمد زئی ایریا کے جو وہاں پہ طالبان ہیں ہمارے, ان کا 2007 سے حکومت آپ کے طالبان ہیں, ہمارے یعنی کہ وزیر ہمارے وزیر دیکھیں وہ تقسیم ہے. اب ان کے جو ہے خیبر ایجنسی کے اپنے طالبان ہیں, ہر جگہ کے اپنے طالبان. تو وہاں کے جو وزیر ٹرائب کے طالبان ہیں وہ حکومت کے ساتھ 2007 سے ان کا ایک معاہدہ ہے, وہ نہیں لڑ رہے حکومت کے خلاف, اور وہ چل رہا ہے. ایک دوسرا, آپ نارتھ وزیرستان میں دیکھیں حافظ گل بہادر گروپ ہے جو بڑا مشہور ہے, وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے. اب رہ گیا پیچھے ایک TTP کے اندر پھر مختلف گروپ ہے جس میں ازبک, تاجک, چچن, مختلف گروپ ہے جس میں پھر اور پاکستان کے وہی نا, ہاں ہر ایجنسی کے مختلف, آپ لوکل کمانڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مالاکنڈ تک سلسلہ پھیلا. لیکن جو آپ کی بات چیت ہے, وہ جو ہم جس بات چیت کی بات کر رہے ہیں یا جس پہ آل پارٹیز کانفرنس ہے, وہ TTP کے ساتھ ہوگا. بقایا کے ساتھ تقریباً ہو چکا ہے, بقایا کوئی مسئلہ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا. TTP کے امبریلا کے نیچے جتنے گروپس ہیں ان کے ساتھ بات چیت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 10-12 سال یہ جو آپریشنیں ہوئے ہیں پھر اور جو ہوا, اس کا ایک موقع جو ہے نا وہ اس چیز کو دینا چاہیے, بات چیت کو دینا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. اور ایک تو یہ جسٹیفیکیشن بھی جو ہے نا سامنے آ جائے گا کہ بات چیت میں روڑے کون اٹکا رہا ہے, یہ بھی سامنے آ جائے گا, کیونکہ ہمارے آرم فورسز کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے سویلین کتنے اس میں شہید ہو چکے, ہمارے یہاں پہ اکانومی کا کیا حال ہے. تو اس وقت اگر امریکن وہاں پہ اپنی بات چیت, کیونکہ 2014 میں تقریباً ان کے ٹروپس نکلنے والے ہیں افغانستان بات چیت کرنے کے لیے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تینوں کا اگر اس چیز پہ کنسنسس ہے, امریکن بھی چاہتے ہیں, ادھر بھی چاہتے ہیں, پاکستان بھی, بھائی ہمیں بھی بات چیت کرنا چاہیے, تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اور ایک چیز اس میں صاف کھل کر سامنے بھی آ جائے گا کہ غلطی کہاں سے ہے, کون بات چیت نہیں کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کا اور اس پاکستان کی APC کا اس کی جو یہ جو بات چیت کا ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے, ملے گا, یہ سوال ہے. ناظرین, وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ کچھ انٹرنیشنل امریکنز بھی بات کر رہے ہیں, لوکل بات ہو رہی ہے, کچھ ریجنل کانٹیکسٹ کی بھی بات کریں گے. ایران بھی بیٹھا ہوا ہے, طالبان اگر مذاکرات کرنا چاہیں گے کس قسم کا رسپانس ہوگا.
ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ रहिएगा हमारे। हम सब में खुश आमदेद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होगा, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। ईरान बैठा हुआ है इस खित्ते में, और जब बात तालिबान की आती है तो सऊदी अरब की बात किए बगैर हम नहीं रह सकते। आफरीदी साहब, ये बैलेंस हो जाएंगी ताकतें आपके ख्याल में? तालिबान का दोबारा से फिर बातचीत उनसे की जा रही है, हुकूमत में शायद हिस्सा मिल जाए, तो ये एक नई गेम खित्ते के अंदर शुरू हो जाएगी हमारे? जी बिल्कुल ऐसे। बदकिस्मती से अमेरिका जो है, मैं एक बात वाजे कर दूं, जब रशिया वॉर था तो कहा जाता था कि ये हालात आएंगे और फिर नहीं आएंगे। मुझे ऐसे याद है जैसे आज का दिन, जब 9/11 का वाकया हुआ तो हिलरी क्लिंटन यहाँ आई और उनके साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोनों खड़े थे, तो उन्होंने कहा इस बार जो है हम अफगानिस्तान में जब अमन लाएंगे तो हम ये फाटा इलाका, ये इसको जो है हम अमेरिका बना देंगे और इस बार हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि वो गलती हम इस बार नहीं दिवाएंगे कि दोबारा लोग क्लेशनकोफ फोड़े, दोबारा लोग लड़े झगड़े। आज वही हाल पे हमें ले आए, वही क्लेशनकोफ कल्चर, वही जो रशिया वॉर का सिस्टम था, रिकंस्ट्रक्शन जोन थे वगैरह थे, वो सारे डायलॉग बातें बड़े बड़े करके हमें मरवा के 40 साल हो गए। लेकिन इस बार की जो शुरुआत, हम इसलिए खुश हैं कि ये ना अमेरिकन के पावर्स पे है ना किसी है, ये हमारे अंदरूना है, अंदरूनी बातचीत है जिसमें आर्मी, जिसमें सारी पार्टियां, जैसे मेरे भाई ने कहा, हाँ ये खाली पाकिस्तानी अंदरूनी बातचीत की वजह से अमेरिकन ने निकलना है यहाँ से। अमेरिकन हमने तो नहीं निकलना, आप तो कह रहे निकल, नहीं निकल, प्रेजेंस मेंटेन करनी है। वो एक ही बात है, जिसने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो साइज है नेटो ऑफ वाच का, अमेरिकन फोर्सेस का साइज तो आपके लिए, उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक 2024 तक जो एग्रीमेंट वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से करेंगे वो रहेंगे। ये तो आपकी सोच है, जो आप कह रहे हैं बातों तक, वो कहते हैं दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन वो उधर ही रहेंगे। रही बात हमारे मुल्क की, वो क्या करते हैं या क्या शुरुआत है, लेकिन हमें ये यकीन है कि जो इस वक्त सारे मुल्क में कंसेंसस है, सारी पार्टियों में है, हमारे आर्म फोर्सेस में है, हम एक प्लेटफॉर्म पे है, और ये जो बातचीत का तरीका शुरू हुआ जिसमें काफी होमवर्क हो चुका है, हमें उम्मीद है कि ड्रोन हमला तो नहीं कोई हो जाए? नहीं, ड्रोन हमले तो शायद पहले भी कोशिश की कि ये बातचीत को खत्म किया जाए, इसमें मसले अटकाए जाए। जब भी बातचीत शुरू हुई तो एक लीडर को ड्रोन हमले में हलाक किया गया या मुख्तलिफ बेगुनाह लोगों को हलाक किया। लेकिन इस बार हमें यकीन है कि जो भी कोशिश की जाएगी, लेकिन कामयाबी पाकिस्तान कौम की होगी। ठीक है, कामयाबी हमारी होगी। टॉक्स जो है, आप कह रहे हैं हमारा जो इनिशिएटिव है ये लास्ट करेगा। ठीक है वजीर साहब, ये बताइएगा, पहले भी हम इस खित्ते में जो पढ़ा हमने, जो देखा, जो होता रहा इस खित्ते के अंदर, ईरान ने एक मौके के ऊपर वार्निंग दे दी कि अगर तालिबान इस हद तक आ गया है तो हम हमला कर देंगे। सऊदी अरब की पॉलिसीज भी क्लियर है। ये कैसे रेकंसाइल होएगा सारा? असल में फैसल प्रॉब्लम यह है कि ये जो अरब स्प्रिंग है, ये जो अभी तक चल रहा है, अगर आपने देखा तो इससे पहले मिस्र में क्या हुआ, फिर अभी जो हालात बने हुए हैं जो शाम में बने हुए थे, मैं अगर ये पुतिन आंखें न दिखाता अमेरिका को, तो हम मुसलमान ममालिक तो चुप करके बैठे हुए थे और वो हमला करने वाला था शाम पे। ये तो पुतिन ने आंखें जब दिखा दी अमेरिका को, और ये फर्स्ट टाइम, और ये बहुत अच्छा हुआ कि कोई तो अमेरिका को भी आंखें दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो हमला किया है केमिकल वेपन्स वाला, ये रेबल्स ने किया है, ना कि गवर्नमेंट ने किया। वही ना, और फिर आपने देखा कि अमेरिका ने फौरन यू टर्न ले लिया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हमारे उम्मत, ये जो हमारा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, ये तो OIC जिसको कहते हैं, ये तो वो दूसरी OIC है ना। आप उम्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उम्मा की बात कर रहा हूँ। अगर हम उम्मा वाले ये कहते हैं कि जी फलाने को मारो, हम उसमें पंजाबी भी शामिल है, पठान भी शामिल है, सऊदी भी शामिल है। देखिए मेरी बात सुने, जब उम्मता ये कहेगी हमारे मुल्क के फलाने मुसलमान मुल्क को मारो, जितना खर्चा उस पे आएगा, अमेरिकन को कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार है। देखिए ये बड़ा खतरनाक है। ये बारियां हैं, फिर आज उनकी बारी है तो फिर किसी और की बारी लग सकती है। तो हमें अब ये देखना होगा कि ये जो अब हमारा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और ये जो अभी पुतिन ने जो स्टैंड लिया हुआ है, अब ये पुतिन के स्टैंड से एक चीज तो आ गया ना कि अमेरिकन, वही जो कोई तो है ना,
तो हमें अब इस तरफ भी नजर दौड़ाना वो चाहिए। सिंगल और चाइना भी सुपर चाइना पावर को- का वही ना। जो मेरा भाई कह रहे हैं वो सिंगल सुपर पावर का जो इशू है वो आस्ते आस्ते खत्म होने वाला है। खत्म रशिया, करने के लिए हमें चाइना, इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना होगा, चाइना को भी साथ देना होगा, ताकि एक ये जो ताकत का एक बम्बा है। वैसे जो इराक के ऊपर हमला था या अफगानिस्तान के ऊपर हमला था, ये काफी दूर माजी में काफी दूर तो नहीं रहे ना, हाल ही की बात ये है। आप देखें उसमें सब उस सफर किसने किया? मुसलमानों ने किया, तबाह सुपर बर्बाद पावर कर तो है दिया। ना। इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, मिस्र में जो लेकिन अभी हालात है रोक वो दिया देखे, गया ना। मुर्सी की तो शायद इलेक्टेड शाम की हुकूमत- वार्निंग थी कि हम इसराइल के ऊपर हमला कर देंगे। असल में अगर आपने कुछ किया असल में मसला तो इजराइल का है ना, इजराइल को वो ठीक बच्चा है। लेकिन अभी उम्मत ये जो मुसलमान ममालिक है, और स्पेशली जो मैंने बता दिया कि हम जो इस खत्ते में हैं, इसको कम से कम इकट्ठा होकर ये सोचना होगा, अफगानिस्तान को भी सोचना होगा, पाकिस्तान को भी सोचना होगा, ईरान को भी साथ देना होगा, और साथ चाइना को एंगेज करके रूस के साथ हमने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। ये अमेरिका के ऊपर जब तक हम डिपेंड करेंगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अयाज अकबर साहब, पाकिस्तान इन द मिडल ऑफ अटैक, जो रस्साकशी पहले होती रही है, सऊदी अरब एक तरफ, ईरान एक तरफ, पाकिस्तान दरमियान में, अफगानिस्तान दरमियान में, और जो वो वहां पे होता रहा वो यहां पे स्पिल होके आता रहा। दोबारा हो सकता है ऐसा? देखिए, जब तक हम अपनी जंग खुद नहीं लड़ेंगे और जब तक हम, जैसे इन्होंने कहा कि पहले एक के साथ मिलके वो हमें यूज़ करें, जैसे रशिया वॉर थी, हम यूज़ हुए तो आज वही हमारे ऊपर दोबारा, जैसे उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हम यूज़ हुए फिर दूसरी बारी हमारी होगी या किसी और की होगी। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपने रीजन को बचा के रखना है, हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा हमारे साथ तो ऐसा हम नहीं पैसे होगा। किससे लेंगे फिर ये तो फिर हमारे, आपको पता है ये जो पॉलिसीज बनती हैं कि हम, हमारा जो भी लीडर आता है पैसों वो के हवाले हमेशा से मैं एक बात अगर कर दूं, एक पॉइंट पैसे, देखिए ये फैसल एक कन्फर्म बात है, जब हम अपने मुल्क को, अपने इदारों को, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, जब हम उसको खुद लूटेंगे और यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इदारे तबाह होंगे, तो हम वनरेबल होंगे, हम माशी तौर पे ऐसे होंगे, तो हम दूसरी की तरफ देखेंगे। जब दूसरा हमें डॉलर देगा ना, तो वो एक हाथ जब देगा तो एक हाथ लेगा भी सही। तो ये वनरेबल पोजीशन को हमें खत्म करना होगा, अपने मुल्क के अंदर भी हमें एहतसाब करना होगा और कड़े किस्म का एहतसाब करना होगा। और इस चीज पे ये मेरे भाई बात करेंगे, पैसे आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं जो हमारे नुकसानात हैं, तो आपने जो 20 साल से लिए है पैसा, उसके तो 10 गुना ज्यादा आपने नुकसान कर लिया। तो आप अगर ना लें, अपना नुकसान ही बचाएं, तो आपको लेने की क्या जरूरत है? ये सिंपल थ्योरी है। आप ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, कम ले रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट, नहीं बिल के नहीं, हमने बिल का इशू नहीं है। आप जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं टेम्पररी अपने आप को चलाने के लिए। अगर आप सोचें कि आपने आज की रात गुजरी तो सुबह हम देखेंगे। प्रॉब्लम यही है ना, ये आप पॉलिटिशियंस क्यों नहीं सोचते कि आप आते हैं 5 साल के लिए, आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान मुल्क को 100 साल सोचना चाहिए। मैं आता हूँ 5 साल के लिए, मैंने ये देखना है कि मैंने 5 साल के अंदर कितना बटोरना और मैं लेके बाहर यहाँ से भागूं। मैं एग्रीड, मैं अपने भाई के साथ एग्रीड। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने करोड़ों का नुकसान किया और अरबों लिए, सोचने की बात है हमने करोड़ों का नुकसान किस दुनिया के लिए किया। अगर हम कुछ भी ना लेते, अपने आप को ही बचाते, और कोई कहते हैं ना कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपने पुराने को ही मजबूत कर ले, तो हमें नए की जरूरत नहीं है। क्या करें? हम करें यही कि हम अपने आप पर देखिए, टैक्स अमेरिका डिसाइड करेगा, हम अपना फैसले खुद करें। हम अब विड्रॉल करेंगे और टॉक्स करनी है तो हम टॉक्स करेंगे। पिछली हुकूमत ने लड़ाई करनी है तालिबान से तो हम लड़ाई करेंगे। मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर करो, बस सब कुछ ठीक। कभी सऊदीया में बैठकर करते हो, कभी दोहा में करते हो, कभी किधर और करते हो, ये छोड़ दो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फैसले कर दो। पाकिस्तान की आवाम में जान है, पाकिस्तान के आवाम घास खाने के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान के गरीब का तो वैसे भी घास खा ली तो सर गरीब आवाम तो अभी तक, मैं वही कह रहा हूं ना, हमारा यहाँ पे 1-2 के जो हवास जिसको कहते हैं वो मजे ले रहे, पाकिस्तान के आवाम। अगर आप पाकिस्तान की कौम को अभी पता चले अपनी लीडरशिप पे, यकीन माने आपको 1 रुपया बाहर से लेने की जरूरत है, पूरा पैसा देखिए जी, इसी ये जो अभी गवर्नमेंट है PMLN की, इससे पहले जब गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के ऊपर, लोगों ने अपने जेवर दिए, खवातीन ने क्या क्या नहीं दिया, उस पैसे का कोई पता नहीं किधर गया। आखिरी बात मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं, अगर तालिबान को वहां पे किसी किस्म का रोल दे दिया जाता है, अमन का कयाम हो जाता है, मुझे जरा मैकेनिक्स बता दें, किस तरह जुड़ेगा पाकिस्तानी तालिबान के साथ, किस तरह राब्ता होगा, हमारे यहाँ किस तरह सिचुएशन बेहतर होगी? देखें, ये सब कुछ अगर आपको याद हो, ये 9/11 से और 2004 के बाद पहला खुदकुश हमला हुआ
2004 کو. اس سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی نا. اس کی ایک چیز نہیں ہے, بہت سے ہیں. آپ کے اوپر ڈرون حملے آتے ہیں, اس میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں جو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو بے گناہ لوگ. اس میں بہت سے ایشوز ہیں. پھر آپ نے اس علاقے کو محرومیوں میں چھوڑا. کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ نہیں ہے, بے روزگاری ہے, وہ ان کے ساتھ مل گئے. تیسرا وہ ہے جو جہاد کے لیے ان کے ساتھ ہیں. چوتھے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. جب شروعات ہوں گی تو مختلف مسئلے خود حل ہو جائیں گے, خود بخود حل ہو جائیں جب آپ نہیں خود بخود نہیں ہوں گے. یہ جو آپ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ حل ہو جائے. کیسے؟ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میکنزم کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جب یہ ٹاک سے پہلے کی بات تھی, وہ یہ تھا کہ اس وقت جب تو یہ حکومت نہیں آیا تھا, تو اس وقت انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا تھا. ایک میاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب, اور ایک جماعت اسلامی کے امیر. ٹھیک ہے, 3 لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں پرائم منسٹر ہے میاں نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مرکز میں اس کے سے اتحادی ہے, اور جماعت اسلامی کے صوبائی حکومت KPK میں. تو اب یہ کردار ادا کرے جب ان کو ان پہ اعتماد ہے, تو یہ اب امپورٹنٹ لوگ ہیں, اور حکومتوں میں بھی یہ ہے, اور مین حکومت کا بم, تو یہ کرے کردار. ظاہر ہے جب وہ ان کا نام لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو پھر یہ انہی کو ادا کرنی, کسی اور کا نام تو نہیں لیا. میرا یہ خیال ہے کہ ٹاک ہونی چاہیے. ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کچھ دنوں میں یہ سارا کچھ ہوگا, اس پر ٹائم لگے گی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پوزیٹیو ریزلٹ ہوگا. دیکھیے جی, اگر ہم پاکستان کی انٹرنل سچویشن کی بات کریں, پہلے آپ ویسے آپ نے کنسنسس ڈیولپ کیا وزیر صاحب کہ ہاں پوزیٹیو ہوگا, لیکن بات یہ ہے نا کہ پوزیٹیو کیسے ہوگا. انہوں نے کہہ تو دیا کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا, منور حسن کا نام لیا, فضل الرحمان صاحب کا نام لیا. ابھی تک کچھ آپ کو ایکشن نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ کے اوپر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید ان سے مذاکرات کیے ہی نہ جائیں, ایک ہی آپشن یوز کیا جائے, کیونکہ ان کا پہلا یہی آ گیا کہ جی فاٹا کے اندر سے فوج نکالیں. کہاں سے فوج آپ کی جائے گی؟ وہ والی شرائط جو کہ پاسبل ہی نہیں ہوں گی آپ کو ماننے کے لیے, اور آپ کی ڈیفنس پالیسی آپ کے ہاتھ میں کتنی ہے, پولیٹیکل ان لوگوں کے پاس کتنی ہوتی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے کیا چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ٹاکس ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر TTP کی بات کریں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نظر آئے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ نو. ٹھیک, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین, لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہیں گے. انٹرنیشنلی لنکڈ ہے, ریجنلی لنکڈ ہے. ملا برادر صاحب کی رہائی کس کروٹ بیٹھے گی, طالبان کو وہاں پہ حصہ ملے گا نہیں ملے گا. بات جو ہمارے پارٹیسپنٹس نے آج کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی سٹوک کرنا ہے, امریکہ کی طرف دیکھنا بند کرنا ہے, دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا بند کرنا ہے, اور اپنے فیصلے اپنے گھر کے اندر کرنے ہیں تاکہ یہ جو فساد کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو سکے. آج ہم نے گفتگو کی, کچھ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی. امید ہے آپ نے بھی سنے ہوں گے اور شاید کچھ سمجھ آیا ہو آپ کو. ہم جب بھی طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کنفیوز ضرور ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, لیکن ہمارے پارٹیسپنٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے, اور پاکستان اگر اپنے پتے ٹھیک کھیلے تو پاکستان کو بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.